बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ फैयाज़ राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, वफाकी हुकूमत इस्लामाबाद से इंतहाई अहम तरीन और बहुत बड़ी डेवलपमेंट। इस्लामाबाद के बाखबर हलकों का ये दावा है कि पाकिस्तान और अमेरिका के चंद मुश्तरका दोस्तों की जानिब से पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट को इमरान खान के हवाले से अहम और हतमी मशवरा दे दिया गया है। जी हाँ, ज़राए के मुताबिक ये मशवरा दिया गया है कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की तकरीब हलफ बर्दारी यानी 20 जनवरी से एक हफ्ता कबल इमरान खान को रिहा कर दिया जाए। बसूरत दीगर डोनाल्ड ट्रंप के इक़्तिदार संभालने के बाद पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान ताल्लुकात का आगाज नॉर्मल सतह से नहीं होगा। जी हाँ, पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट को इससे पहले सऊदी अरब और यूएई की जानिब से भी यही मशवरा दिया गया था कि वो जल्द अज जल्द इमरान खान के साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ अपने ताल्लुकात बेहतर बनाएं। और उसी के बाद फिर ये अचानक सिलसिला शुरू हुआ। इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से ग्रीन सिग्नल दिया गया और वो जो हुकूमत जो बात करने को भी तैयार नहीं थी, वो इस्टेब्लिशमेंट के दबाव के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान के साथ बातचीत पर आमादा हो गई। और अब ये ज़राए का दावा है कि इमरान खान को इससे पहले 2 मरतबा इस बात की ऑफर की जा चुकी। अब नाम नथिया गली का भी लिया जा रहा है। ज़राए ने यह दावा किया है कि इमरान खान को नथिया गली के गवर्नर हाउस में, जी हाँ, वहाँ पर भी मुंतकिल करने के हवाले से एक ऑफ़र की गई थी। इसके साथ साथ बनी गाला और जमान पार्क का ऑप्शन भी मौजूद था। बैरून मुल्क जाने के हवाले से भी कहा गया था, लेकिन इमरान खान ने किसी किस्म का कोई भी ऑप्शन कबूल करने से साफ साफ इनकार कर दिया था। इस्टेब्लिशमेंट इस वक्त मुश्किल में है। मुसलसल पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान जो दोनों जानिब की इस्टेब्लिशमेंट के कुछ मुश्तरका दोस्त हैं, उनके दरमियान राब्ते हैं। और अब ये पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से पैगाम दिया गया है कि वो तो इमरान खान को रिहा करना चाहते हैं, लेकिन इमरान खान पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट की कोई भी शर्त जो है वो तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं है। क्या सूरत हाल बनने जा रही है आइंदा आने वाले चंद दिनों में? क्या इमरान खान 20 जनवरी से पहले आपके दरमियान होंगे, पाकिस्तानी अवाम के दरमियान होंगे? 2 बयानात इस हवाले से इंतहाई इंपॉर्टेंट है। एक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकजी सेक्रेटरी इत्तलात शेख वक्कास अकरम साहब का, और दूसरा जनाब बयान है शेर अफजल मरवत का। दोनों आपके सामने रखते हैं, फिर इन दोनों खबरों की बयानात की रोशनी में अपना तज्जिया आपके सामने पेश करते हैं। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, शेख वक्कास अकरम ने, सेक्रेटरी इत्तलात ने यह वाज़ेह किया है कि हुकूमत से मुज़ाकरात किसी भी अदालती फैसले से नत्थी नहीं करेंगे। उन्होंने अपने एक बयान में कहा कि मुल्क में आइन और कानून को पामाल किया गया, जबकि अमन व अमान नाम की कोई चीज़ नहीं है। हुकूमत से हम कोई डील नहीं मांग रहे, बल्कि इंसाफ मांग रहे हैं। उन्होंने ये वाज़ेह किया कि इमरान खान की रहाई अदालत के ज़रिए ही होगी। सिविल नाफरमानी की तहरीक का पहला मरहला जारी है, जारी रहेगा। ओवरसीज़ पाकिस्तानी कई दहाइयों से अपने हकूक़ की जंग लड़ रहे हैं। वो अपने लिए वोट का हक मांगते हैं। इंटरनेट की बंदिश से लाखों डॉलर की तरसील रोक दी गई। सिविल नाफरमानी की तहरीक इस बोगस निज़ाम के खिलाफ है। 1-2 माह तक तहरीक की कामयाबी का अंदाज़ा हो जाएगा। और हुकूमती और पीटीआई की मुज़ाकराती कमेटियों के इजलास के बाद जो मुश्तरका एलामिया जारी किया गया था, उसके मुताबिक खुशगवार माहौल के अंदर ये गुफ्तगू हुई और तय पाया कि आगे चलकर इस हवाले से तीसरा दौर भी होगा। जो तर्जुमान है हुकूमती कमेटी के इरफान सदीकी साहब, इस इजलास के बाद उन्होंने मौलाना फजल रहमान से भी एक मुलाकात की। मौलाना फजल रहमान को इस मामले में एतमाद में लिया। ज़राए का ये भी दावा है कि मौलाना फजल रहमान साहब को बाज़ चीज़ों पर मनाने के लिए इमरान खान साहब के पास अडयाला जेल में भेजा जा सकता है। इस किस्म की जो तजवीज़ है वो पहले भी आई थी। और महमूद खान अचकज़ई साहब की जो कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो ये जाहिर करती है कि महमूद खान अचकज़ई, जिन्हें इमरान खान ने हुकूमत के साथ मुज़ाकरात के लिए पहले जो है वो ग्रीन सिग्नल दिया था, कल उनकी जानिब से ये कहा गया कि ये जो मुज़ाकरात होने जा रहे हैं इस पर मुझे एतराज़ात इसलिए हैं क्योंकि अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस हुकूमत के साथ मुज़ाकरात करती है तो गोया वो इनके मैंडेट को तस्लीम कर रही है। कहना उनका यह था कि इन मुज़ाकरात का मकसद और मतलब हुकूमती मैंडेट को तस्लीम करना है। अच्छा, कुछ लोगों को अब एक मखसूस एजेंडा और प्रोपेगेंडा भी दिया गया। कल जो है वो सुहेल वड़ाइच साहब ने भी, आज बल्कि इसी किस्म की एक तहरीर उनकी भी सामने आई। एक तरफ तो वो मुसलसल मुज़ाकरात के हवाले से बात करते हैं, और जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान अपने इस मौक़िफ़ पर डटे हुए थे
کہ اس حکومت کے ساتھ، چنتخب حکومت کے ساتھ کسی قسم کے کوئی مذاکرات نہیں کرنے، تو اس وقت سہیل وڑائچ صاحب تانے مارا کرتے تھے، انصار عباسی صاحب تانے مارا کرتے تھے، اس قسم کی تحریریں اور کالم لکھا کرتے تھے کہ عمران خان کو مذاکرات کرنے چاہیے اسٹیبلشمنٹ کی بجائے، ان کے ساتھ بات کرنے کا کہنے کی بجائے اس حکومت کے ساتھ مذاکرات کرنے چاہیے، کیونکہ سیاستدانوں کے ساتھ مذاکرات کرتے ہیں۔ آج کی اپنی اس تحریر کے اندر ایک مرتبہ پھر انہوں نے کنفیوژن پھیلانے کی کوشش کی کہ حکومت کے پاس عمران خان کو دینے کے لیے کچھ نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود عمران خان مذاکرات کر رہے ہیں اگر اس حکومت کے ساتھ، تو یہ ایک بہت بڑا جو ہے وہ بہت بڑا فائدہ ہے اس حکومت کو، اور عمران خان اس حکومت کو جو ہے وہ ریلیکس کر رہے ہیں۔ گویا کہ پاکستانی عوام کے درمیان، پاکستان تحریک انصاف کے درمیان انہوں نے ایک مرتبہ پھر اس قسم کی کنفیوژن پھیلانے کی کوشش کی۔ حالانکہ ذرائع کا یہ دعویٰ ہے کہ اس وقت جو مذاکرات ہو رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف اور حکومتی کمیٹیوں کے درمیان، وہ جو ہے وہ حکومتی جو ہے وہ خواہش پر نہیں ہو رہے، بلکہ جو اسٹیبلشمنٹ ہے پاکستانی، اس کی جانب سے مکمل طور پر گرین سگنل حاصل ہے، مکمل طور پر آشیرواد حاصل ہے۔ یہ مزدور صافی اس پلیٹ فارم پر آپ کو پہلے یہ بات بتا چکا کہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کے الیکشن جیتنے کے بعد بڑی تیزی کے ساتھ پاکستان کے اندر کچھ تبدیلیاں رونما ہوئیں، جن میں ایک اس کا جو بڑا فیکٹر تھا، ایک وجہ تو یہ تھی کہ عمران خان مسلسل ڈٹے ہوئے تھے۔ عمران خان اس وقت کا انتظار کر رہے تھے کہ جناب بالآخر جب اسٹیبلشمنٹ ان سے بات کرنے پر مجبور ہوگی۔ عمران خان کو اچھی طرح سے اس بات کا اندازہ تھا کہ یہ وقت شروع ہوگا دسمبر 2024 اور جنوری 2025 میں، اور بالکل عمران خان کے قریبی ذرائع کے مطابق ان کا یہ اندازہ جو ہے مکمل طور پر درست نکلا، کیونکہ پاکستان میں کئی بڑے اینکر ویلے کالم نگار اور ملازم صحافی امریکہ میں ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کی جیت کی پیشگوئی نہیں کر رہے تھے۔ وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب الیکشن ہار رہے ہیں، لیکن حیران کن انداز میں جب ایک زبردست فتح امریکہ میں ڈونلڈ ٹرمپ نے حاصل کی، اس کے بعد ماحول بڑی تیزی کے ساتھ تبدیل ہوا۔ اچھی طرح سے پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کو اس بات کا اندازہ ہو گیا کہ اب ان کے پیچھے جو بائیڈن انتظامیہ کا ہاتھ نہیں رہا۔ سب کو اس بات کا پتہ ہے کہ کس طرح سے پاکستان کے اندر جو بائیڈن انتظامیہ کی خواہش پر رجیم چینج آپریشن کیا گیا، پاکستان کے اندر سیاسی اور انتخابی ماحول کو بدلنے کی کوشش کی گئی، لیکن اس کے باوجود جب الیکشن ہوئے 8 فروری 2024 کے، تو کروڑوں کی تعداد میں پاکستانی عوام نے نہ صرف پاکستان کے اندر بلکہ اوورسیز پاکستانیوں نے بھی اپنا بھرپور کردار ادا کرتے ہوئے مینڈیٹ جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان کے حوالے کر دیا۔ اس کے بعد ان کی پریشانیوں میں اضافہ ہوا، اور انہوں نے اس کے بعد پھر جو ہے وہ فارم 47 کی جعلی حکومت بھی بنوائی۔ خیال ان کا یہ تھا کہ امریکہ کے اندر جو ہے وہ ڈونلڈ ٹرمپ مائنس ہو چکے ہیں، ان کی کامیابی نہیں ہوگی، اور اس کے بعد پھر یہاں پر سنجیاں ہو جن گلیاں تے وچ مرزا یار پھیلے قسم کی جو ہے وہ صورتحال ہوگی، اور بڑی آسانی کے ساتھ یہ اس جو چنتخب نظام ہے اس کو 2029 تک چلا پائیں گے۔ اس دوران عدالتیں بھی مینج کر لی گئیں، لیکن 8 فروری 2024 کے الیکشن کے بعد عدالتوں کی جانب سے جب آزادانہ فیصلے آنا شروع ہوئے، تو اندازہ ہوا ہے کہ اب زیادہ لمبے عرصے تک اب عمران خان کو ان جعلی کیسز کے ذریعے اندر نہیں رکھا جا سکتا، اور اگر عمران خان باہر آتے ہیں، عمران خان کے باہر آنے کے بعد اگر عوام کی احتجاجی تحریک چلتی ہے، تو پھر یہ حکومت کسی طور پر بھی 2029 تو کیا اگلے شاید 29 دن بھی پورے نہ کر پائے۔ اب اس تیزی سے بدلتی صورتحال کے اندر اسٹیبلشمنٹ کی یہ خواہش تھی کہ عمران خان نے، کیونکہ ملکی ماحول اور عالمی سطح پر جو بدلتے ہوئے حالات ہیں ان کی وجہ سے عمران خان نے باہر تو ہر صورت آنا ہے، زیادہ لمبے عرصے تک انہیں جیل میں نہیں رکھا جا سکتا، اس لیے کیوں نہ جو ہے وہ ایک تاثر دیا جائے ڈیل کا، اور عمران خان کے ساتھ مذاکرات کیے جائیں، مذاکرات کے ذریعے ان سے جو ہے وہ NRO حاصل کرنے کی کوشش کی جائے، اور بالکل اسی طرح سے ہوا، اور ایک پیٹرن کے تحت جو ہے وہ پہلے حکومت کی جانب سے اس خواہش کا اظہار کیا جاتا رہا۔ اس کے بعد جب پاکستان تحریک انصاف ایک دفعہ تیار ہوئی، تو پھر عرفان صدیقی صاحبان جیسے لوگوں کے ذریعے مذاق اڑایا گیا کہ آپ تو چوروں کے ساتھ بات کر رہے ہیں۔ اس کے بعد جب پھر کہا گیا پاکستان تحریک انصاف نے کہ ہم تو صرف اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنا چاہتے ہیں، اور سیاسی جماعتوں کے ساتھ بات چیت کے لیے محمود خان اچکزئی کو ہم نے ٹاسک دیا ہے، تو اس وقت اس معاملے کو بھی سیریس نہ لیا گیا، مذاق اڑایا گیا کہ دیکھیے جناب عمران خان اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنا چاہتے ہیں، اور اسٹیبلشمنٹ تو بات کرنے کو تیار نہیں ہے۔ لیکن عمران خان اپنے تمام تر کارڈز جو ہے وہ بڑی سمجھداری کے ساتھ کھیل رہے تھے۔ پھر بالآخر وہ وقت آ گیا دسمبر کے اندر کہ جب امریکہ میں ڈونلڈ ٹرمپ کی کامیابی ہوئی، اس کے بعد پھر یہاں پر پاکستان کی جو چنتخب حکومت ہے، جو پاکستانی اسٹیبلشمنٹ ہے، اس کی پریشانیوں میں اضافہ ہوا کہ جناب جو کچھ ہم نے کیا تھا جو بائیڈن انتظامیہ کے ساتھ مل کر، وہ تو اب کھلنے کو ہے۔ اطلاعات یہ بھی ہیں کہ امریکی ایمبیسی کے حوالے سے بھی تحقیقات ہو رہی ہیں، جو کہ ڈونلڈ ٹرمپ کے ہارنے کے اوپر ایک ٹویٹ آیا تھا،
اور اس کے بعد پھر اس کو ری ٹویٹ بھی کیا گیا تھا۔ احسن اقبال صاحب بھی اس کے اندر ملوث تھے، اسلام آباد میں امریکی سفارت خانہ بھی ملوث تھا، ڈونلڈ ٹرمپ کا اور عمران خان کا کمپیرزن کیا گیا تھا، اور پھر جب یہ حالات بدلے تو اس کے بعد اس قسم کے ٹویٹس ڈیلیٹ کیے جانے لگے۔ پھر جناب مسلسل رچرڈ گرینل کی جانب سے کچھ اس قسم کے معنی خیز ٹویٹ سامنے آئے کہ جس کے بعد حکومتی صفوں کے اندر پریشانی ہوئی، اسٹیبلشمنٹ کی صفوں کے اندر پریشانی ہوئی، اور وہ حکومت اور اسٹیبلشمنٹ جو کہ عمران خان کا ٹھٹھا اڑا رہی تھی وہ بہت جلد عمران خان صاحب سے مذاکرات کے لیے تیار ہوگی۔ ایسے موقع کے اوپر عمران خان نے بھی ایک مرتبہ پھر سمجھداری کے ساتھ اپنے کارڈ کھیلے، انکار نہیں کیا انہوں نے مذاکرات سے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، حکومتی کمیٹی کے ساتھ پاکستان تحریک انصاف کی یہ کمیٹی جو عمران خان نے اناؤنس کی، انہوں نے کہا یہ مذاکرات کرے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ عمران خان نے یہ بھی کہا کہ ہمارے مطالبات جو بنیادی ہیں جب تک وہ آپ نہیں مانیں گے اس وقت تک جو ہے وہ بات آگے جو ہے وہ اس وقت تک جو معاملات ہیں وہ آگے نہیں چلیں گے۔ وہ دو مطالبات کیا تھے؟ وہ دو مطالبات اس چنتخب حکومت کی پاکستان میں مقتدر حلقوں کے لیے مستقبل میں ایک بہت بڑا ڈراؤنا خواب ثابت ہو سکتے ہیں۔ جی ہاں، 9 مئی کے معاملے کے حوالے سے اور 26 نومبر کے معاملے کے حوالے سے اگر آزادانہ تحقیقات ہو گئیں، اگر جوڈیشل کمیشن بن گیا تو دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا۔ یہ بات واضح طور پر سامنے آ جائے گی کہ آخرکار کون تھے جنہوں نے 9 مئی کا یہ معاملہ کرایا، کون تھے 26 نومبر کو جنہوں نے سیدھی گولیاں پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان پر فائر کی۔ عمران خان اور پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے جب اس معاملے کو عالمی عدالت انصاف میں لے جانے کا بھی کہا گیا تو اس کے بعد ان کی پریشانی میں مزید جو ہے وہ اضافہ ہوا، تو مسلسل پھر ڈیلز آفر کی جانے لگیں۔ شیر افضل مروت نے بھی اس بات کی تصدیق کی کہ پہلے یہ تجویز آئی کہ عمران خان کو نتھیا گلی جو ہے وہ منتقل کیا جائے گا، اور ان کے مطابق براہ راست بھی اور بالواسطہ بھی کئی مواقع پر عمران خان سے پاکستان تحریک انصاف کی قیادت سے رجوع کیا گیا، یہ تجویز دی گئی کہ انہیں نتھیا گلی منتقل کیا جائے۔ وہاں گورنر ہاؤس کی صفائی ستھرائی بھی بقول ان کے شروع کر دی گئی تھی، لیکن پھر یہ تجویز پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان کی جانب سے مسترد کر دی گئی۔ پھر ہمیں یہ خوشخبری سنائی گئی کہ 20 دسمبر تک ہم عمران خان کو رہا کر دیں گے، اور اس معاملے کو اس کے ساتھ انہوں نے جوڑا کہ جناب ہم تو رہا کرنا چاہتے تھے، اور بشرا بی بی جو ہے وہ احتجاج کو جو ہے وہ ڈی چوک لے گئی، اور اس لیے جو ہے وہ یہ رہائی نہیں ہو سکی۔ حالانکہ معاملہ یہ نہیں تھا، عمران خان صاحب نے ان کی شرائط جو ہیں وہ ماننے سے انکار کر دیا تھا، کیونکہ رہائی تو انہوں نے کہہ دیا کہ ہم 20 دسمبر کو آپ کو رہا کر دیں گے، لیکن اگلے مرحلے میں جب بیرسٹر گوہر صاحب کو بھجوا کر چند تجاویز پیش کی، شرائط سامنے رکھی کہ عمران خان اس سسٹم کو قبول کر لیں، خاموش ہو کر اگر عمران خان گھر بیٹھ جائیں تو پھر عمران خان کو رہا کیا جا سکتا ہے، جس سے عمران خان نے مکمل طور پر انکار کر دیا تھا۔ اور شیر افضل مروت نے کہا کہ ابھی بھی اگر مذاکراتی عمل ختم ہوتا ہے اور ہم دوبارہ احتجاج کی طرف جاتے ہیں تو پہلے سے بھی زیادہ جو ہے وہ زبردست انداز میں احتجاج کریں گے، اور اگر ان مذاکرات کے عمل کے نتیجے میں عمران خان باہر آتے ہیں تو ہماری احتجاج کی قوت 10 گنا بڑھ جائے گی۔ حکومت یہ ضمانت چاہتی ہے کہ جناب عمران خان باہر نکل کر احتجاج نہ کریں، کسی قسم کی کوئی جو ہے وہ تحریک نہ چلائیں، اس لیے جو ہے وہ معاملات یہاں پر رکے ہوئے ہیں۔ اسی دوران آج کی جو لیٹسٹ ڈیولپمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ پہلے بھی سعودی عرب اور یو اے ای کی جانب سے یہ مشورہ دیا جا چکا، اب پھر کچھ مشترکہ دوستوں نے پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کو اس بات کا مشورہ دیا ہے کہ آپ 20 جنوری سے پہلے جلد از جلد جو ہے وہ عمران خان صاحب کے ساتھ اپنے تعلقات بہتر بنائیں، خیر سگالی کے طور پر عمران خان کی رہائی کا اعلان کریں، اس کے بعد پھر عمران خان کو مذاکرات کے ذریعے انوالو کر کے اس سسٹم کے حوالے سے کوئی ضمانت جو ہے وہ لی جا سکتی ہے۔ اسٹیبلشمنٹ کی یہ خواہش ہے کہ عمران خان پہلے اس قسم کی کوئی ضمانت جو ہے وہ دیں۔ مولانا فضل الرحمان سے آرمی چیف صاحب کے خود ساختہ تو نہیں کہنا چاہیے، لیکن دعویٰ خیر وہ کرتے ہیں، عرفان صدیقی صاحب کے وہ استاد ہیں، انہوں نے مولانا فضل الرحمان سے ملاقات کی، مذاکرات کے حوالے سے انہیں اعتماد میں لیا۔ ذرائع کا یہ دعویٰ ہے کہ انہوں نے مذاکراتی عمل میں جو پیش رفت ہوئی ہے اس سے مولانا فضل الرحمان کو آگاہ کیا، اور یہ بھی ذرائع دعویٰ کر رہے ہیں کہ اگلے مرحلے میں آئندہ آنے والے چند دنوں میں عمران خان سے سیکیورٹی حاصل کرنے کے لیے، ضمانت حاصل کرنے کے لیے، مذاکرات کے بعد والے ماحول کے لیے جو ہے وہ مولانا فضل الرحمان صاحب کو تیار کیا جا رہا ہے، راضی کیا جا رہا ہے انہیں اسی لیے جو ہے وہ مدارس کے معاملے کے اوپر بھی خوش کیا گیا کہ انہیں وہ بھجوانا چاہتے ہیں عمران خان کے پاس، کیونکہ اس وقت خواہش ہے یہ نواز شریف صاحب کی بھی کہ اگر آصف زرداری، نواز شریف اور عمران خان صاحب کا ساتھ بیٹھنا سر دست ممکن نہیں ہے تو مولانا فضل الرحمان کو آصف زرداری اور نواز شریف کا ایلچی بنا کر عمران خان صاحب کے پاس بھیجا جائے، کیونکہ ان کا یہ خیال ہے کہ موجودہ جو کمیٹی مذاکرات کر رہی ہے ان کے بس کی یہ بات نہیں ہے عمران خان جس انداز سے اپنے سیاسی کارڈز کھیلتے ہیں جو ہے وہ ان کو کوپ کرنے کی، تو اس لیے
کوشش یہ ہے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ مولانا فضل الرحمان جو پولیٹیکل کارڈ ہیں وہ زیادہ بہتر انداز میں کھیل سکتے ہیں، انہیں جو ہے وہ اس حوالے سے تیار کیا جا رہا ہے اور یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ جائیں اور عمران خان کو اس موجودہ سسٹم کو کچھ عرصہ تک تسلیم کرنے کے لیے جو ہے وہ راضی کریں۔ لیکن سردست صورتحال یہ ہے کہ پاکستانی اسٹیبلشمنٹ نے اس دوران وقت گین کرنے کے لیے مشترکہ دوستوں کے ذریعے امریکہ کو یقین دہانی کرائی ہے کہ جناب رہائی تو ممکن ہو سکتی ہے، آپ عمران خان کو بھی منائیں۔ 7 دن اگلے اس کے لیے انتہائی امپارٹنٹ جو ہے وہ قرار دیے جا رہے ہیں۔ اور جناب یہ تھیں آج کی تازہ ترین اور بڑی ڈیولپمنٹس۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ نئی ویڈیو کے ساتھ جلد حاضر ہوں گے۔ اللہ نے کے بعد۔